मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, हम एक मरतबा फिर आपको आपके प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। और हमारा ईमान है कि जिस तरह से आप हमारे पिछले प्रोग्राम से नॉलेज हासिल कर रहे हैं और ना सिर्फ हासिल कर रहे हैं बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसको आगे भी पहुंचा रहे हैं, इस एपिसोड से भी आप खुदा के कलाम की बहुत गहरी और उम्मीद बातों को सीखेंगे। सो एक मरतबा फिर एक बहुत ही ख़ास मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो मौजू है सच्चाई क्या है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सुरमा को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। सो बिशप साहब, वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच कि आप हमेशा तशरीफ़ आवरी करते हैं और खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। खुदा उनका शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा ईमान है कि खुदावंद इस प्रोग्राम को और हमें बरकत देगा ताकि हम दूसरों के लिए बाइस बरकत। आमीन। सो बिशप साहब, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 4000 से ज़ायद मज़ाहिब मौजूद हैं और हर एक मज़हब अपने अकीदे के तौर पर उसी सच्चाई की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। सो आप दर हकीकत इस बात पर हमारी तवज्जो दिलाएं और तमाम तर नाज़रीन की तवज्जो मबजूल करें कि हकीकी सच्चाई क्या है। इस हकीकत से इनराफ नहीं किया जा सकता कि जैसा कि आपने कहा कि 4000 से ज़ायद मज़ाहिब और अदियान या अकायद हैं, लेकिन उन सब में जो ख़ास बात हम देखेंगे ना, वो ये कि बहुत से सच्चाई को और उसके मफ़हूम को नहीं समझ पाते, इसलिए वो बतालत पर चलते हैं और बातिल राहों पर चलते हैं। अब सच्चाई क्या? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सच्चाई है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ेंगे इस्तिस्ना 32वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, वो वही चट्टान है जिसकी सनत कामिल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं, वो वफ़ादार खुदा और बदी से मुबर्रा है। तो सच्चाई ये है कि जिसमें बदी ना हो, और सच्चाई ये है जिसमें झूठ ना हो। अब सच्चाई को जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो ये बराह रास्त इसका ताल्लुक़ खुदा से है। दर हकीकत जो सच्चाई की डेफिनेशन हार्पर बाइबल डिक्शनरी में की गई है, उसके मानी है कि खुदा सच्चाई है, यानी उसमें ईवल नहीं है, उसमें बतालत नहीं है, बल्कि सच्चाई है। और इस एतबार से सिर्फ सच्चाई खुदा है और उसकी ज़ात में ही सच्चाई है। और इसी तरह जब हम कलाम मुक़द्दस की तालीम पर गौर करें तो इब्लीस को, शैतान को झूठों का बाप कहा गया है। तो अब सच्चाई सिर्फ खुदा में है और उसके अलावा किसी में सच्चाई नहीं है। और माबूद या जो अकायद हैं जो खुदा को नहीं जानते तो वो सच्चाई को भी नहीं जानते। अब हम खुदा को जानने के लिए सच्चाई को जानते हैं और हम यूँ कह सकते हैं, जैसे हार्पर बाइबल डिक्शनरी में ये बयान किया गया है कि गॉड इज़ ट्रुथ। अब खुदा को जानने के लिए हम सच्चाई को जानते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें सच्चाई को जानते हैं तो खुदा को जानते हैं। और सच्चाई दर हकीकत ज़हन, इरादे, किरदार, जलाल और इसका सिर्फ ताल्लुक़ जो है वो खुदा से है कि खुदा की जलाल और उसकी कुदरत को हम समझते हैं तो फिर हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और सच्चाई ही हमें समझ देती है कि खुदा और उसका करैक्टर क्या है। अब सच्चाई जो है ये खुदा का सेल्फ एक्सप्रेशन है, यानी सच्चाई खुदा ने खुद जाहिर की है और सेल्फ एक्सप्रेशन है, खुदा ने खुद सच्चाई को जाहिर किया है। और जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तो फिर हम खुदा को जान लेते हैं। जैसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में हमने पुराने अहदनामे में
سچائی کا تعلق صرف زندہ خدا سے ہے۔ اسی طرح جب ہم زبور میں پڑھتے ہیں تو زبور نویس زبور 31واں اور اس کی 5ویں آیت، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ جب ہم خدا کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہم سچائی، تو اب ہم سچائی کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم خدا کو سمجھتے ہیں۔ To know truth is to know God۔ جب ہم سچائی کو سمجھ لیتے ہیں پھر ہم خدا کو سمجھ لیتے ہیں، اسی کو خدا ہی سچائی ہے۔ اور زبور نویس اسی لیے شگاف الفاظ میں وضاحت و صراحت یہاں بیان کرتا ہے کہ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ اب سچائی کی ایلیبوریشن ہوتی ہے کہ ہمارا خدا جو سچائی ہے، جس میں سچائی ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اور زبور نویس سید عتیق میں اس بات کو بیان کرتا ہے، اب یہ ہے سچائی کہ وہ خدا جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے وہ سچائی ہے۔ اور اگر ہم عہد جدید میں پڑھیں تو خدا کے بیٹے یسوع نے ہمارا فدیہ دیا ہے، تو وہ ہے سچائی۔ یعنی زبور نویس مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں اس کے آنے کے بعد جو مصلوبیت کا عمل ہے، اس سے بھی بہت پہلے یہ بیان کرتا ہے کہ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ تو اب ہم اس سچائی کو سمجھتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور وہ ہمیں گناہ سے چھڑانے کے لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے فدیہ دیا، ہمارا عوضی بنا۔ یہ ٹروتھ جب ہم جان لیتے ہیں تو پھر ہم خدا، اس کی لازوال محبت اور اس کی قدرت، اس کی عظمت کو ہم جان لیتے ہیں۔ اور یہ ہے سچائی کہ خدا ہمارے لیے اپنی جان دے کر، ہمیں بچا کر، ہمیں راستی اور کامل پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یہ ٹروتھ ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم خدا کی قدرت کو، الوہیت کو، عظمت کو اور جلال کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس کا صرف تعلق جو ہے نا خدا کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس سچائی کو، اب جو زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خداوند سچائی کے خدا، تو خدا ہے سچائی کا خدا، اور وہی ہماری زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سچائی کو اس نے ظاہر کیسے کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے ہمارا فدیہ دیا، اور اس فدیے سے اور اس کفارے سے، اس کی مصلوبیت سے خدا کی محبت کو ہم جان گئے کہ سچی محبت کیا ہے۔ بہت سے ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سچی محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ہے، اس نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ 1000 روپیہ تو دیں، تو اس نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو صرف لفظوں سے نہیں بلکہ سچی محبت کا اظہار عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور خدا نے صرف ہمارے لیے کلام کر کے بس کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر اس نے کام کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں، زندگی پائیں، اور یہ سچائی کو جان کریں ہم اس کے قدموں میں آتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے خدا کی کلام مقدس میں یسایہ 65 باب 16 آیت، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے، خدائے برحق کے نام سے کرے۔ برحق، حق، سچائی، یعنی ہم دعا بھی کریں، اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ خدا سچائی کا خدا، برحق اس کے معنی سچائی والا خدا۔ اور جب ہم دعا کریں تو اس خدائے برحق کے حضور دعا کریں، کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اس نے ہمیں زندگی کی رعنائیاں اور زندگی کی شگفتگی بخشی ہیں، اور اس کے باعث سے ہم
زندگی کے اس سفر میں ابدی زندگی کی طرف رواں دواں ہے تو ہم دعا بھی کریں تو اس خدائے برحق کے حضور دعا کریں۔ اب اس سچائی کو جب ہم جان لیتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اس سچائی کو جان لیتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے، وہ ہمارا کفارہ ہے، اور اس سچائی کو ہم جان لیتے ہیں۔ اور سچائی کیا ہے؟ اس کا لب لباب یہ ہے، سچائی خدا ہے۔ یعنی کہ what is truth? God is truth. To knowing truth means knowing God. تو اس طرح ہم اس بات کو جان لیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں جانتے۔ اور پھر جب ہم عہد جدید میں یوحنا کی انجیل 14واں باب اور 6 آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب یہ ٹروتھ ہے کہ یسوع ہی راہ ہے، یسوع ہی حق ہے اور یسوع ہی زندگی ہے۔ تو سچائی کیا ہے؟ سچائی کو سمجھنے کے لیے اور سچائی کو سمجھانے کے لیے خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور ہم جب اس کو جان لیتے ہیں ہم سچائی کو جان لیتے ہیں۔ جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو وہ راہ حق ہے اور سچائی کی راہ ہے، اور اس راہ سے ہی ہم اس بادشاہی میں جو اس نے ہمارے لیے تیار کی، ہم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سچائی یسوع مسیح ہے، اور اس کو اور بہتر انداز سے ہم سمجھ لیں گے جب ہم عبرانیوں پہلا باب 3 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا۔ اب یہ کس کی بابت کہا جا رہا ہے؟ آئیے دیکھیں عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اب یسوع مسیح کے بارے میں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اب سچائی کیا ہے کہ بیٹے کی معرفت کلام ہوا ہے، اور بیٹے کے بارے میں ہم 3 آیت میں لکھا، وہ اس کے جلال کا پرتو، یعنی ریڈیشن آف ہز گلوری، اس کے جلال کا پرتو ہے۔ تو خدا اسی لیے یسوع نے کہا، جس سے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا، اور پھر یسوع نے فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں، یہ ہے ٹروتھ۔ اب اس سچائی کو سمجھانے کے لیے اور خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے نظری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر ہم یسوع مسیح میں اس سچائی کو جان لیتے ہیں کہ خدا محبت ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس محبت کو یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہ ہے سچائی جس کا ظہور خدا کے بیٹے یسوع میں ہوا، اور جب ہم سچائی کو جانتے ہیں ہم خدا کو جانتے ہیں، اور خدا کو جاننے کے لیے ہمیں سچائی کو جاننا ہے، اور دوسرے صرف نظریات تک ہیں، عمل نہیں ہے، اور خدا کی عملی محبت وہاں نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں وہاں نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، لیکن یہاں نہ صرف نظریات بلکہ عمل سے سچائی کو خدا نے ہم پر ظاہر کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، اور اس بخشش سے ہمارے لیے سچائی واضح ہوئی۔ تو اس نے سچائی کو ریویل کیا، ٹروتھ ریویل ہوا ہے
خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے۔ بالکل بشپ صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ خدا نے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ایکشن کر کے دکھایا، اور ایک کہاوت ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ سو بشپ صاحب، ایک اور کہاوت میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور جب ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو ہمیں احکام میں بھی ملتا ہے، 10 احکام میں بھی ملتا ہے کہ تو جھوٹ نہ بولنا۔ سو اس زمینی سفر کو پورا کرنے کے لیے جب کہ ہم زندگی رکھتے ہیں تو آپ اس بات پر ہماری توجہ مبذول کروائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ سچائی کو فالو کرتے ہوئے ہم اس زمینی سفر کو مکمل کریں۔ پڑھوں گا یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ابھی جو آپ نے کہا کہ آدھا جھوٹ اور آدھا سچ ہے، تو یہ تو سچائی نہ ہوئی، یہ تو مکسچر ہے جھوٹ اور سچ کا، یا بطالت کا اور سچائی کا مکسچر ہے، تو وہ خالص نہیں ہے۔ اور بدی سے مبرہ، جھوٹ سے مبرہ صرف خدا کی ذات ہے۔ اور جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے، to know the truth، اور پھر جب ہم نے سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی کو جان لیا، تو پھر ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کو قبول کیا اور اس کے پیروکار ہو گئے۔ اب جب ہم سچائی کے پیروکار ہیں تو پھر بطالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر سچائی کے ساتھ اور بطالت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو پھر تو وہ زندگی جھوٹ اور سچ کا مرکب ہے، اور دوسرے لفظوں میں 2 کشتیوں میں سوار ہے، سچ کی کشتی پر بھی اور جھوٹ کی کشتی پر۔ اب وہ سفر کریں گے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اگر صرف جھوٹ پر ہے تو بھی ہلاکت ہے، کیونکہ وہ گناہ کی زندگی ہے۔ اور کلام خدا میں آئیے دیکھیں میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل 8واں باب 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ اب اس میں آدھا جھوٹ اور آدھا سچ نہیں ہے، یہ صرف خدا کی ذات میں سچ ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، بلکہ مسیح نے بارہا کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ تو اس میں سچائی ہے، اس کی گفتار میں سچائی ہے، اس کے کردار میں سچائی ہے، اس کے شخصیت میں سچائی ہے، اور وہی سچائی جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو وہی سچائی ہماری زندگی میں بھی ہے۔ اور پھر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ کیفیت نہیں رہتی، بلکہ صرف سچ ہے، کیونکہ ہم سچائی سے واقف ہوں گے، اور جب سچائی سے واقف ہیں تو سچائی آزاد کرتی ہے۔ کس سے؟ اس جزوی جھوٹ سے جو زندگی میں ہے، جس سے کوئی شخص لپٹا ہوتا ہے، کہ آدھے سچ اور آدھے جھوٹ سے سچائی سے واقف ہوتے ہیں۔ سچائی آزاد کرتی ہے بطالت سے، سچائی آزاد کرتی ہے گناہ سے، سچائی آزاد کرتی ہے موت سے۔ تو ہم جب سچائی سے واقف ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں آزادی ہوتی ہے، اور سچائی کو جاننا ضروری ہے۔ سچائی کو جاننا ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں میں میری ملاقات ایک فیمیل سے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کرسچنس لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی کہ کیوں اچھے لگتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا ہر کام بہت سچائی سے کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میری آرگنائزیشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرسچنس ہوں، کیونکہ وہ اپنا ہر کام بڑی دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ اس کی جو بیس ہے وہ کلام مقدس ہے، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ خدا سچا ہے اور خدا سچائی کو پسند کرتا ہے۔ با الفاظ دیگر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم سچائی کو جانتے ہوئے اگر اس کو ایکسیپٹ نہ کریں یا فالو نہ کریں تو اس کے کیا منفی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ بیان کروں گا کہ ہم آئیڈینٹیفائی سچائی کو کیسے کریں گے۔ اس کے لیے ہمارا عمل، ہمارا کردار، جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ کسی خاتون سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس خاتون نے
مسیحوں کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا. جی. اب مسیحی یعنی کرسچن پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ پیوست ہیں, اس میں سچائی ہے, اور کلام مقدس میں 10 احکام میں بھی ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا یا جھوٹ نہ بولنا. تو اس کے معنی ہے کہ جب ہم کلام مقدس کے تابع ہیں تو پھر ہم سچائی کے تابع ہیں, پھر ہماری زندگی میں خدا کا پاک روح ہے, اور جب پاک روح ہے تو ہم سچ بولیں گے, سچی بات سنیں گے, اور یا صرف بولنے کی حد تک نہیں بلکہ ہم سنیں گے بھی تو ہم بطالت کو نہیں سنیں گے. جیسے کامیڈیز ہیں یا ایسی وہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں, اس کی بجائے ہم سچ سنیں گے, سچ بولیں گے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے یہ شخصیت کو منفی اثرات اس پر مرتب کرتا ہے. تو اس لیے ہم سچ کہیں گے. اور کلام خدا میں مکاشفہ 22واں باب 15ویں آیت, مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے. کون؟ جو جھوٹی بات کو پسند کرتا ہے. آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جو سچائی سے واقف نہیں ہیں وہ جھوٹی باتوں کو پسند کرتے ہیں, اور سچی باتوں کو نہیں پسند کرتے اس لیے کہ وہ سچائی سے واقف نہیں ہے. اور جب سچائی سے واقف نہیں ہے تو وہ جھوٹی بات کو پسند کریں گے. کوئی جھوٹ بولے گا خوش ہوں گے, کوئی مذاق کرے گا اور وہ بہت پسند کریں گے. جیسا آپ نے کہا کہ اس کے منفی اثرات کیا ہوں گے, تو اگر جھوٹی بات کو پسند کرتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ خدا کو ہی پسند نہیں کرتے, اور جب خدا کو پسند نہیں کرتے تو خدا کی بادشاہی میں بھی داخل نہیں ہوں گے. اب سچائی سے واقف ہوئے تو پھر ہم نے اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا. جب یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا, پھر ہماری سوچوں میں, ہماری بصارت میں, ہمارے خیالات میں, ہمارے دل میں ہمارا خدا ہے, اور وہ سچائی چونکہ جو اس میں ہے وہی سچائی ہم میں ہوگی, اس کا روح ہم میں ہے. پھر ہم سچی باتیں کریں گے, سچی باتیں سنیں گے اور سچائی پر عمل کریں گے. بہت بخوبی آپ نے تمام گفتگو کی بشپ صاحب. جیسا کہ آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے بچنا ہو یا کسی شخص سے بچنا ہو تو ہم بہت جلدی جھوٹ کا سہارا لے کر فور دا ٹائم بینگ تھوڑی سی دیر کے لیے بچ جاتے ہیں, لیکن در حقیقت وہی ہمارا جھوٹ ہمیں پھنسا بھی دیتا ہے اور پھنسا بھی سکتا ہے. جس طرح سے ہم نے کلام مقدس میں سے ایک بہت اچھی سٹوری ملتی ہے حنانیہ اور سفیرہ کی, تو ذرا اس بات پر ہماری روشنی کروائیں کہ ایک جھوٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے خطرناک یا منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے. جب ہم اعمال 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے, اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی, اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پطرس نے کہا, اے حنانیہ, کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا. یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا, اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا. اب جھوٹ کے اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی ہی چلی جاتی ہے. ابھی ہم نے مکاشفہ میں پڑھا کہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے, لیکن جو اس دنیا میں زندگی ہے اس پر بھی منفی اثر ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ جھوٹ کے باعث زندگی کا ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. تو انسان اب غور کرے, انہوں نے جائیداد بیچی اور کچھ حصہ لا کے رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. تو پطرس سے کہا, کیا اتنے ہی کو زمین بیچی
تو اس نے کہا ہاں جھوٹ بولا، لیکن اتنے کی زمین نہیں بیچی تھی. تو جو حقائق ہیں ہم ان حقائق کے برعکس بات کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے. اب سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اسی کو بیان کرتے ہیں تو یہ سچائی ہے. اگر وقتی طور پر وہ بچ گیا یا اس سے پیسہ حاصل کر لیا کہ چلو یہ بچا رہے گا، پطرس کو نہیں معلوم، لیکن وہ اس کی موت کا سبب بن گیا. اگر وہ اس کے ذہن میں ہے کہ میں یہ پیسہ بچا لوں جھوٹ سے، اور آج ایسے ہی جھوٹ بیان کر کے کاروبار کو ترقی دیتے ہیں، کاروبار ہی تباہ ہو جاتا ہے. اور جھوٹ بول کر اپنی زندگی میں سازشیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ کس کام کا؟ اب وہ روپیہ پیسہ اس کے کسی کام کا نہیں. اب پھر اس جھوٹ کے ساتھ جو منسلک ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس جھوٹ میں یعنی شامل ہو جاتے ہیں، ان پر بھی اثر پڑتا ہے. آئیے دیکھیں میرے ساتھ اعمال 5 آیت. اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی. پطرس نے اس سے کہا مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس سے کہا ہاں اتنے ہی کو. پطرس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا، باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا. اسی طرح جھوٹ کی بنیاد پر جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں نا، وہ حاصل ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو سچائی یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، اور اگر وقتی طور پر نقصان بھی ہوتا ہے نا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. خدا اس نقصان میں ہمیں جینے کے لیے آسمان سے مدد فراہم کرتا ہے اور ہم برکت اور خوب برکت پاتے ہیں. اب جھوٹ کی وجہ سے خدا کی برکت کا نزول نہیں ہوتا، لیکن سچ بولتے ہیں وقتی طور پر مسائل ہوتے ہیں لیکن خدا ان میں نکالتا ہے. اب ابراہیم کو دیکھیں کہ اس نے اگر صحیح طور پر بیان نہ کیا اپنی بیوی کے بارے میں تو وہ اس کو لے گئے، اور اگر وہ سچ کہتا میری بیوی ہے لیکن اسے خطرہ تھا کہ وہ مجھے مار دیں گے، لیکن سچ بولتا کہ میری بیوی ہے تو یقیناً خدا مدد کرتا، کیونکہ خدا نے پھر بھی تو مدد کر دی اور اس کی بیوی کو بچا لیا. لیکن خدا نے یہ سکھایا کہ سچ بول کر خطرات میں پڑیں گے بھی نہ تو خدا ان خطرات سے نکال سکتا ہے. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور ان تمام تر خوبصورت باتوں کے لیے، اس گفتگو کے لیے، اور اس تمام تر وقت کے لیے جو آپ خدا کے لیے اور ہمارے لیے یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کے عوض خداوند آپ کو بہت برکت دے. عزیزوں، کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لہٰذا سچ بولیں، سچ سنیں اور سچ پر عمل کریں. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل.